अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो न्यूज़ HD में आपका मेज़बान डॉक्टर मरियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत पे हाज़िर है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इस्लाम का तसव्वुर जिहाद और हमारी ज़िम्मेदारियाँ। ये मौजू इसलिए मुंतखब किया है कि अभी जो वेव चल रही है, जो चीज़ें वायरल हो रही हैं, तो मैंने सोचा कि कुरान और सुन्नत के आईने में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमईन के तामुल से आपके सामने एक कॉम्प्रिहेंसिव नक्शा रखा जाए जिहाद का, क़िताल का, मुदाफ़ियाना जंग का, इक़दामी जंग का। ये तमाम तसव्वुरात इससे गर्द छट जाए जो जहनों में बैठी हुई है। और बहुत सारे नाज़रीन ने ये सवाल भी किया है कि इस टॉपिक को चूज़ किया जाए कि आखिर जिहाद का मकसद क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, किन सूरतों में जिहाद फ़र्ज़ किफ़ाया होता है और किन सूरतों में फ़र्ज़ ऐन है, और मुसलमानों पर, उनकी अफवाज पर किस हद तक उनका बजट होना चाहिए, उनकी खैर खाई, हेड क्वार्टर किस जगह पे, लोकेशंस पे होना चाहिए, इस पे भी बात करेंगे। ये तमाम तसव्वुरात रिसर्च बेस्ड जो एक वीलॉग है वो आज का है। बड़ी तैयारी के साथ मैं गुज़श्ता 6-7 दिनों से इस मौजू पे काम कर रहा हूँ, तो सोचा वो सारी फाइंडिंग्स जो है सुनो न्यूज़ HD आपके सामने लेके आए ताकि उसको आप सुने और उस पर फिर अमल करें और ये पैगाम और ये रोशनी जो इल्म की है वो आगे पहुँचाएँ। बुनियादी तौर पे याद रखें, हम जो गाइडलाइन लेते हैं, रहनुमाई जो है हुज़ूर हादी बरहक सैयदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से, चूँकि हमारे लिए नमूने अमल और रोल मॉडल कॉम्प्रिहेंसिवली, मल्टी साइडेडली, हर एस्पेक्ट में इनफरादी से इज्तिमाई सतह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। चूँकि आप आखिरी नबी भी हैं, आखिरी रसूल भी हैं, ख़ातमुन नबीय्यीन भी हैं, ख़त्मुर रसूल भी हैं, तो इस एतबार से लीडर उम्मा के जो लॉन्ग लास्टिंग फॉर एवर क़यामत तक के लिए जो लीडर हैं, लीडिंग जो प्रेसिडेंट है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। और फिर उस ज़ात से, ज़ात अक़दस से फूटने वाले चश्मे जो अक़वाल की सूरत में हैं, सुन्नत की सूरत में हैं, अहवाल की सूरत में हैं, मुशाहदात की सूरत में तो ये सारी चीज़ें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे हुकूमत में 2 सीगे होते थे, याद रखें। एक दाखिली सीगा, उस पर बड़ा फोकस हुआ था, और एक खारजी सीगा था। दाखिली सीगा जो था उसको जो सीगा जो उसको नाम दिया गया वो इंटीरियर मिनिस्ट्री होती थी, उमूर दाखिला से मुताल्लिक़ होता था, और उसका मकसद दाखिली अमन व अमान का क़याम था। और ये पहला नुक्ता है कि रियासत में जब दाखिली तौर पर पीस एंड इंक्लूसिवनेस होगी, सब मिलजुल के रहेंगे, फितना फसाद इंतशार नहीं होगा, वही रियासत कामयाब होगी जो अपने शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करती है, उनको मराद देती है, उनकी सेहत का, तालीम का, रोज़गार का एहतमाम करती है, और उनकी सहूलियात के लिए, मफाद आमा के लिए, मसाले के लिए इक़दामात करती है। तो उनके जो मोटिव था इसमें अमन व अमा बरकरार रखने के लिए पुलिस फ़ोर्स, रज़ाकार फ़ोर्स ये हिफाजत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में होती थी, जो शहरियों के हुकूक, जानो माल और इज़्ज़त व आबरू की निगहदाश्त करती थी। ठीक है, ये ज़िम्मेदारियाँ थी। और ये सीगा जो है वो जमूर के बाहमी मामलात को भी दुरुस्त रखता था। कहीं पे कोई झगड़ा हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो उसको कैसे मैनेज करना है, मुसालती कमेटियाँ भी थीं उस वक्त। सहाबा किराम होते थे, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा इशू होता तो हुजूर के दरबार में ले आते, वरना आपसे रहनुमाई लेके लोकल सतह पे उसको वहीं डील किया जाता। फिर इसके साथ अदलो इंसाफ और मफाद आमा की फ़राइज़ भी बजा आवरी होती थी। मफाद आमा पब्लिक इंटरेस्ट, जैसे हमारे यहाँ जो पब्लिक प्रॉपर्टी या पब्लिक इंटरेस्ट, उसकी जो देखभाल और उसकी निगहदाश्त ये रियासत और हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है, उस पर तमाम लोगों का हक़ होता है। जैसे मुश्तरका चरागाहें हो गई, उनका इंतज़ाम व इंसराम, ठीक है, उसमें बड़े छोटे का फ़र्क नहीं होता। पब्लिक पार्क्स हो गए कि फ़लाँ ब्यूरोक्रेट का बेटा है तो वही इस पार्क में झूले ले सकता है, खेल सकता है, आम आदमी का नहीं। वो पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब है कि सिटीज़नशिप में सबके राइट्स इक्वल हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, खुलफा के दौर में यही तामुल रहा है कि वो सब के लिए इक्वल होता था। इसी तरह रियासतें फलती फूलती, उनकी जहनी फ़िक्री आबियारी होती है। और हुकूमत के आला व अदना हुकाम वो कानून के मुताबिक ख़ुद काम करते हैं और अपनी ज़ात पर भी कानून की अमलदारी करते हैं। ठीक है, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब
مدینہ میں پہنچ کر اس کو اسلام کی حکومت کا دارالخلافہ قرار دیا۔ اور یہ میں آج کہہ دوں کہ یہ لفظ دارالحکومت کی بجائے دارالخلافہ بولا کریں۔ خلافہ علی منہاج النبوہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دارالخلافہ کا لفظ استعمال کیا اور اس کا نام مدینہ اور قبۃ الاسلام رکھا، یہ دو نام ہیں، اور اسے حرم کا خطاب دیا۔ تو اسی نسبت سے مدینہ ثانی پاکستان ہے۔ تو میں حکام بالا سے کہوں گا، بیوروکریسی، گورنمنٹ آفیسز میں، سلیبس میں اسلام آباد کو دارالخلافہ کہا جائے، یہ اسلام کی نسبت سے ہے۔ اور بنیادی طور پہ آپ کو بتاؤں، اس کا نام اسلام کی نسبت سے رکھا گیا، چونکہ پاکستان کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے۔ آباد کا مطلب ہے جہاں لوگ رہتے ہوں، اور آباد کا مطلب ہے بیج، کاشت، ٹھیک ہے، یعنی وہ زمین جس میں اسلام کا بیج کاشت کیا گیا، وہ اسلام آباد اسے کہتے ہیں۔ آج اسلام آباد کی ڈیفینیشن سن لیں، جہاں سے اسلام پھلے پھولے گا، جہاں سے اسلام کی فصل اٹھے گی اور پورے عالم اسلام کو یکجا کر دے گی، جہاں سے اسلام کی جو ثمرات ہیں پھلوں کے، وہ پورے عالم اسلام کو فیضیاب کریں گے، ایسی سرزمین کو اسلام آباد کہتے ہیں۔ جہاں اسلام پر عمل کرنے والے پرامن لوگ، سلامتی والے لوگ رہتے ہوں، اسے اسلام آباد کہتے ہیں۔ جہاں امن و امان ہو، سلامتی کے دین والے رہتے ہوں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوں، اس نسبت سے اسلام آباد بنایا گیا تھا۔ اس نسبت سے نہیں کہ جہاں پہ اشرافیہ اور عام آدمی کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہو۔ اس لیے اسلام آباد نام نہیں رکھا گیا تھا کہ یہاں پر کہبہ خانے، کمار خانے، فحاشی اور یعنی کے اڈے ہوں۔ اس لیے اسلام آباد نام نہیں رکھا گیا تھا کہ یہاں اسٹیٹس کو ہو اور دوسری طرف عام آدمی ہو، لیونگ سٹائل میں فرق ہو، پرکس اینڈ پریویلیجز میں فرق ہو، مرات میں فرق ہو۔ اس لیے بنایا گیا تھا کہ یہاں پر خوبصورت لوگ حکمرانی کریں گے اور مفاد عامہ کا خیال رکھیں گے، اور غریب اور امیر کا فرق مٹھائیں گے، روزگار، تعلیم، صحت اور بیسک نیسیسٹیز آف لائف جو آرٹیکل 38 میں انشور کی گئی ہیں، اس پہ امپلیمنٹ کریں گے۔ لیکن یہاں تصویر کا دوسرا رخ ہے۔ تو ہم مطالبہ کرتے ہیں، ایک تو پاکستان کا نام اسلامی ریاست پاکستان رکھا جائے جمہوریہ کی بجائے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ چونکہ دارالخلافہ اسلام آباد ہے تو اس میں اسلام کا نمونہ ماڈل سٹی کے طور پہ پیش کیا جائے۔ تکمیل پاکستان کا یہ مطالبہ ہے کہ اسلام آباد اسلام کا ماڈل سٹی ہونا چاہیے تھا، جیسے مدینہ طیبہ اس وقت جزیرۃ العرب میں پوری دنیا کے لیے ایک رول ماڈل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں۔ تو اگر آگے بڑھنا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، اسلام آباد کو اسلام کا ماڈل سٹی بنا دیں، اسلامک کلچر، ٹورزم، ہیریٹیج، ٹیچنگ، سب کچھ اس کے مطابق ہو۔ تو یہ ایک نمونہ چلے پاکستان میں نہیں، اسلام آباد سے تو شروع کریں، کیپٹل سے، دنیا کو دکھائیں یہ ماڈل ہوتا ہے، اور باقی شہر پھر آپ کی دیکھا دیکھی اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ چلیں یہیں سے شروع کریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں سب سے پہلے داخلی امور، پھر اس کے بعد خارجی امور کی طرف توجہ دی۔ نظام مملکت کا مرکز مدینہ تھا، ٹھیک ہے، اور تمام شعبے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس میں تھے، ٹھیک ہے۔ پھر بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قنیقہ، یہ مدینہ کے اطراف میں قلعہ بند مکانوں اور برجوں میں بود و باش رکھتے تھے، دولت مند تھے، بااثر تھے، جنگ کا ساز و سامان رکھتے تھے۔ تو آپ نے انہیں معاہدہ کیا کہ آپ کو مذہبی آزادی ہوگی، ریلیجس فریڈم ہے ایک، زمانہ امن میں مسلمانوں کے حلیف اور زمانہ جنگ میں رفیق متصور ہوں گے۔ اس معاہدے سے معاملات داخلہ کی تنظیم میں کافی مدد ملی۔ نئے دشمن نہیں پالنے چاہیے، یہاں سے یہ ایک ہمیں پالیسی ملتی ہے کہ دشمن تگڑا ہو، بااثر ہو، دولت مند ہو، ساز و سامان رکھتا ہو تو اس کو حلیف بنا لے، ٹھیک ہے، تو اس سے آپ کے دشمنوں کی تعداد میں کمی ہو جائے گی۔ پھر مدینہ پر بیرونی حملے کا خطرہ ہوتا تو آپ خود کمان کے لیے باہر تشریف لے جاتے، اور عدم موجودگی میں مدینہ کا داخلی نظام اپنے نائب الحکومہ کو سپرد کر دیتے، اور ہر قسم کے نائب ہر ایک غزوہ کے موقع پر مقرر کیے جاتے تھے۔ پھر مدینہ کی ریاست یاد رکھے شہری ریاست تھی، ٹھیک ہے، پھر آپ نے اسے صوبوں 12 صوبوں میں تقسیم کیا، نظم کے ہر صوبے پر ایک عامل گورنر مقرر ہوتا، یعنی مدینہ کے 12 صوبے تھے، ہر صوبے پر ایک عامل ہوتا جسے گورنر کہتے ہیں، 12 گورنر۔ یہ ڈیولوشن پلان کا آپ کو ملتا ہے۔ جب اسٹیٹ میں آپ اختیارات نچلی سطح تک بانٹ دیتے ہیں، وسائل کی تقسیم آسان ہو جاتی ہے، تو پھر مستحکم ہو جب ریاست داخلی طور پہ یکجا یونٹی ہو، پھر بیرونی دشمن کے خلاف مل کر
پوری قوت سے اس کا مقابلہ کرتی۔ پھر سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق کے دور میں بھی معمولی غیر معمولی طور پر داخلہ اور عسکری محاذ پر توجہ دی گئی۔ صدیق اکبر کے زمانے میں دو حصے تھے، ایک میں باقاعدہ نظام تھا، ملک متعدد صوبوں میں منقسم تھا اور ہر صوبے پر گورنر تھا، دوسرا حصہ شام کے محاذ جنگ پر مشتمل تھا۔ یہ امپورٹنٹ چیز ہے، یہاں انتظامی حکومت فوجی کمان کے ماتحت تھی۔ تو یہ کلیہ افواج پاکستان کو میں دے دوں کہ جہاں پر شورش ہو، محاذ جنگ ہو، چاہے وہ اندرونی دشمن ہو یا بیرونی، وہاں کی انتظامی حکومت فوجی کمان کے ماتحت ہوتی ہے۔ یہ میں ریفرنس دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ ابن کثیر، تاریخ ابن کثیر کے اندر جلد 2 صفحہ نمبر 161 جو لوگ پوچھتے ہیں، تو جہاں جس ملک میں، شہر میں، علاقے میں شورش ہو، وہاں کی انتظامی حکومت فوجی کمان کے ماتحت، یعنی فوجی کمان کے انڈر ہوتے ہیں ایڈمنسٹریشن ساری۔ یہاں پوچھتے ہیں فوج کا کیا کام ہے جی؟ انتظامی امور اور یہ پولیٹیکل افیئر میں، پولیٹکس انتظام سے، عسکری سے، اسلام سے جدا چیز نہیں ہے۔ فوج کے سپہ سالار اس علاقے کے گورنر ہوتے تھے، یعنی آج کل کا کور کمانڈر جس علاقے میں شورش ہے جہاں پہ، وہ اس علاقے کا جو ہے وہ گورنر ہو سکتا ہے۔ یہ مثال تأمل ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مانتا ہے، آپ کے دور میں فوجی کمانڈر صوبے کا گورنر ہوا کرتا تھا جہاں پہ شورش ہوتی تھی، جہاں پہ محاذ جنگ بپا ہو، ٹھیک ہے۔ اس حصے میں حضرت ابو عبیدہ، خالد، شرجیل، عمر، یہ امرائے لشکر تھے، ٹھیک ہے۔ پھر جہاد کا جو درجہ ہے، پہلے درجے میں صرف ایک جد و جہد ہے جو حق و صداقت کے لیے ہوتا ہے۔ جہاد کا مطلب ہے جہد اللبن، بڑی کوشش سے مکھن نکالنا دودھ میں سے، ٹھیک ہے، ایکسٹریکٹ کرنا، ایکسٹریم آپ کی انرجیز اس میں لگتی، اور پھر اس کو جنگی مارکہ آرائی سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ جد و جہد ایسے ماحول کا مطالبہ کرتی ہے جس میں اسلام کا ضمیر زبان، قلم کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتا ہے، یعنی ابلاغ، جہاد بذریعہ ابلاغ، جیسے ہم کر رہے ہیں، میں بات کر رہا ہوں، سنو ٹی وی پہ آپ دیکھتے ہیں، یہ جہاد بالقلم ہے، جہاد بالزبان ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو آپ کا جو ہے کمیونیکیشن آرٹ، جو ایکسپریشن، اس کے ذریعے کہ آپ اسلام کی دعوت پہنچائیں اور مغرب نے جو ماحول پراگندہ کیا ہے اس کا دفاع کریں، اسلام کا، اسلامی تعلیمات کی اصل روح جو ہم پیش کر رہے ہیں لوگوں تک پہنچائیں، ایک یہ ہے۔ لیکن جب اس وقت جب دشمن کی طاقتیں علم و عقل کی رہنمائی سے محروم ہو کر مقابلے پہ آ جائیں، آج کتنے خطبے ہوتے ہیں پوری دنیا میں، مساجد، یورپ میں، ہر جگہ، لیکن اسلام کی آپ تعلیمات فوکس کرتے ہیں، لیکن طاغوت، استعمار، سامراج، یہ بڑی بڑی طاقتیں، ان کے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ مقابلے پہ آ چکے ہیں۔ اب یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو جہاں سے آپ نقطہ سمجھیں گے، جہاد بالقلم اور زبان کے ذریعے، دعوت اور ابلاغ کے ذریعے ہو چکا، اتمام حجت بارہا ہو چکا، لیکن اس کے باوجود اگر لاشیں نہیں تھمتی، غزہ میں بوسنیا کا حال کیا ہوا، مشرقی تیمور انڈونیشیا میں دیکھیں، سوڈان میں دیکھیں، الجیریا میں دیکھیں، افغانستان، عراق، شام، لبنان، لیبیا، تباہ حال کر دیا۔ اب کوئی جواز اور گنجائش، میں دلیل پیش کر رہا ہوں کہ جب ابلاغ، فقہا کہتے ہیں، اس کی طاقت اثر نہ کرتی ہو تو پھر اس کے بعد وہ علم و عقل کی رہنمائی سے محروم ہو کر مقابلے پر آ جائیں، جیسے بدمست ہاتھی امریکہ کے اشاروں پر غزہ کے مقابلے میں، مسلمانوں کے مقابلے میں آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ مڈل ایسٹ میں سارے ملکوں کو خطرہ ہے، اور اسلام کی طاقت اور اس کی اسلامی جماعت کے خلاف تباہ کن سازشیں اور علی الاعلان جنگی تدبیر عمل میں آئے تو ایسے وقت میں جہاد کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ دشمنوں اور ان کے تمام جنگی مرکزوں کے خلاف مسلح جنگ کی جائے۔ یہ کلیات العلوم ابی البقاء حنفی، الجہاد الدعاء الی دین الحق والقتال مع من لا یبقى له، صفحہ نمبر 260، یہ میں حوالہ دے رہا ہوں فقہ حنفی کا، یہ کانسنسس ہے اس میں۔ پھر مسلح جنگی مراکز پہ مسلح جد و جہد کی جائے گی، کب کہ دشمن علی الاعلان، کیا اسلام کے خلاف سازشیں نہیں ہو رہی؟ مجھے بتائیں نا، اسلامی جماعت کے خلاف علی الاعلان جنگی تدبیریں نہیں ہوتی؟ مڈل ایسٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ تو پھر دشمن اور اس کے جنگی مراکز پر مسلح جد و جہد کی جائے گی، یہ پالیسی لائن میں نے دے دی، اور ان کو فتح کر کے دم لیا جائے۔ اب یہ تو
پالیسی میکنگ نے 57 اسلامی ممالک جو نیشن سٹیٹس میں بٹی ہیں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. ہم نے پالیسی گائیڈ لائن دینی ہے آپ کو. ہمیں جب بلائیں گے فوجیں کم پڑ گئیں تو ہم حاضر ہیں, ہم تو یہ جان اللہ کی امانت ہے, لیکن ہمارا جو کام ہے کر کے سامنے آپ کے رکھنا, باقی فیصلہ آپ کا کرنا ہے. مسلم جو افواج ہیں, حکمران ہیں, انہوں نے کرنا ہے. پھر جو ہے جہاد کا نصب العین مقصد یہ ہے کہ دنیا میں خدا کا بول بالا رہے. قرآن نے اس نصب العین کو ان الفاظ میں پیش کیا, کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ العلیٰ. خدا کے باغی منکروں کا دعویٰ سرنگوں رہے اور اللہ کا ہمیشہ بول بالا رہے. اللہ کے باغی طاغوت سرکش دشمن ان کا دعویٰ سرنگوں جھکا رہے, اور اللہ کا پرچم توحید کا, نبوت اور رسالت کا وہ سر بلند رہے. یہ جہاد کا نصب العین ہے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, اللہ کے دین کا غلبہ. یہ قرآن کی صدا کیوں نہیں دلوں میں اتر رہی؟ یہ موٹیو ہے. تو ہم نہیں کہتے کہ پیسفل ماحول کو, جب جہاں پہ فتنہ و فساد شر ہو اور اس وقت سیہونزم پورے پنجے گاڑ کے اسلام مسلمانوں کو شیرخوار بچوں کو چیر رہا ہے, تو کم از کم وہاں پہ ایک پالیسی لائن اکٹھے تو ہونا پڑے گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے بھی احادیث سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے. ایک دیہاتی حاضر خدمت ہوا اور اس نے سنجیدگی سے دریافت کیا, اللہ کے رسول, ایک شخص مال لوٹنے کے لیے جنگ کرتا ہے, اب سنیں کون سی جنگ حرام ہے, اور دوسرا ذاتی شہرت کے لیے مادے جنگ پہ جاتا ہے, تیسرا غرور شجاعت کی نمائش کے لیے جنگ میں جاتا ہے, اور ان میں سے کون سا شخص جہاد فی سبیل اللہ کے نصب العین کو پورا کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ فہو فی سبیل اللہ. سن لیں کہ تینوں میں سے کوئی شخص نہیں, جو شخص لوٹ مار کے لیے جنگ کرے حرام, جو شخص ذاتی شہرت کے لیے لڑے اس کو بھی کوئی فائدہ نہیں, جو شخص اپنی شجاعت بہادری کے غرور کے لیے لڑے وہ اللہ کے جہاد فی سبیل اللہ نہیں کہلائے گا. یہ تین کیٹیگریز نفی ہیں ان کی. کون سی کیٹیگری امپورٹنٹ ہے؟ فرمایا کہ وہ شخص جو جنگ میں حصہ لیتا ہے تاکہ کلمت اللہ بلند رہے اور اللہ کا بول بالا نظر آئے, وہی جہاد فی سبیل اللہ. جہاد فی سبیل اللہ کا مطلب یہ, ٹھیک ہے. تو یہ اس سے علاوہ جو جہاد کا مفہوم سمجھتے ہیں وہ غلط ہے. پھر اسلام نے جو دو قسمیں بیان کی ہیں, قرآنی تعلیمات سے نچوڑ دے رہا ہوں اگر دیکھیں. ایک ہے جہاد فی سبیل اللہ, وہ مارکہ جنگ جو خدائے واحد کی راہ میں انسانیت کی توحید, تنظیم, فلاح اور صلاح کے لیے کی جائے, وہ جہاد فی سبیل اللہ. اب سمجھیں آپ جہاد کا مقصد. جہاد کا مقصد ہے دہشت کا خاتمہ اور امن کا قیام. جہاد کا مقصد ہے ظلم کا خاتمہ اور مستضعفین کی اعانت کرنا. جہاد کا مقصد ہے انتہا پسندی, شر پسندی کا خاتمہ اور پرامن ماحول پرووائڈ کرنا. اور جہاد ون لائنر میں انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتا دوں, جہاد از اے اسٹرگل ٹو ایلیمینیٹ اینڈ ایریڈیکیٹ ٹیررزم اینڈ ایکسٹریمزم اینڈ ٹو اسٹیبلش پیس اینڈ انکلوسیونیس. یہ جہاد کی تعریف. اب اسرائیل وہاں پہ پھول تو نہیں برسا رہا نا, بم برسا رہا ہے, بارود لگا رہا ہے وہاں پہ. دوسرا ہے قتال فی سبیل الطاغوت, ٹھیک ہے, جو خدا سے بے پرواہ ہو کر طاقت کے نشے میں, ٹھیک ہے, کی جائے اور کمزوروں, مردوں, بچوں اور عورتوں کے حقوق کو پامال کیا جائے. یہ جہاد فی سبیل الطاغوت جسے قرآن نے بیان کیا سورہ نساء میں, وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ. یہ کہ تم جنگ کیوں نہیں کرتے, اور مستضعفین من الرجال والولدان والنساء, وہ جو بچے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها, کہ ان ظالموں کی بستیوں سے نکال. تو فی سبیل الطاغوت اسرائیل اس وقت ہے, فی سبیل اللہ وہ غزہ کے مسلمان اس کے مقابلہ کر رہے ہیں. اگر اس دور میں جو قرآن نے دو قسمیں جہاد کی بیان کی ہیں, میں ڈیپلی رسپانسبلٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں ایک تحقیق کے دین اسلام کے طالب علم کی حیثیت سے, کہ اس وقت جو دو قسمیں ہیں, فی سبیل الطاغوت وہ صہیونیت کی جنگ ہے غزہ کے مسلمانوں کے خلاف عملاً اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں, فی سبیل اللہ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو غزہ کے نہتے مسلمانوں کی القدس شریف کی حفاظت, اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی جانیں دینا, وہ جہاد فی سبیل اللہ کی عملی تفسیر ہے, ہمارے سامنے ہے.
وہ جو کتابوں میں تھا، قرآن میں تھا، وہ آج آپ کے سامنے آ چکا ہے اور احادیث بھری پڑی ہیں۔ اگر اب بھی ہم نے پالیسی اپنا سر نہ کھجایا، ہم کہیں گے ہمارے محلات، ہماری حکومتیں، اقتدار، یہ سارا نشہ سب کچھ یہ اترنے والا ہے۔ یہ جو زلزلے کے جھٹکے آتے ہیں، اولے پڑتے ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ آثار دکھاتا ہے جھنجھوڑنے کے لیے۔ چونکہ امت مسلمہ آپ کو اللہ کا وعدہ ہے، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے حبیب آپ کی موجودگی میں عذاب نہیں دوں گا۔ اجتماعی عذاب امت پہ نہیں آئے گا، لیکن چھوٹے موٹے جھٹکے یہ اسی لیے دیے جا رہے ہیں کہ جاگ جاؤ۔ اسلام آباد والو، اسلام آباد کو حقیقی اسلام کا قلعہ بنا کے نکلو۔ یہ ایک نمونہ ہے۔ اسلام آباد میں یہ اولے کیوں پڑ رہے ہیں؟ ذرا سوچئے گا گہرائی میں، تنہائی میں، مسلح پہ بیٹھ کے۔ 2 سیکٹرز، 2 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، ایک میں جو ہے وہ 1 انچ کا اولا پڑتا ہے، دوسرے میں اتنا موٹا 1 پاؤ کا۔ وہی رب برسانے والا ایک ہے، بارش بھی وہی ہے، سیکٹر ڈیفرنٹ ہیں، جو ہے وہ اولا ڈیفرنٹ ہے، ایک ہی شہر میں، ایک ہی علاقے میں۔ یہ خدا کی قدرت ہے، یہ مشینی نظام نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے دکھا دیا ہے، جو اولوں کے سائز ڈیفرنٹ کر سکتا ہے۔ بعض جگہ غریبوں کی گاڑیاں نہیں ٹوٹی، بڑوں کی کیوں ٹوٹی ہیں؟ ذرا سوچیں تنہائی میں، محفلوں میں، قوالیوں میں، پارٹیز میں۔ اب بھی دیکھیں ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں، نوٹ چھلکائے جا رہے ہیں، رقص و سرود ہے۔ یہ بے ہوشی کی کیفیت ہے، نیم بے ہوشی ہے۔ جب آئے گا پھر جھٹکا، اور افا کہتے ہیں کہ اب تو وہ حالت ہے کہ رات سوئے ہوں گے، پتہ نہیں آ گیا اور کوئی کس حال میں ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا۔ یہ جھنڈوڑنے کا تکمیل پاکستان کا مقصد یہی ہے۔ ہم کو ریٹنگ کے چکر میں نہیں ہوتے، یا اس میں ریٹنگ کے لیے آپ اپنی وائرل کرتے ہیں، نمود و نمائش، جسم ننگے کر کے۔ کوئی خدا کا خوف کریں۔ ہمارا کام ہے، ہم کہیں گے اتمام حجت کیا تھا، بولا تیرا پیغام پہنچا دیا تھا، تیرے حبیب کا پیغام پہنچا دیا۔ آگے کوئی عمل کرے نہ کرے ان کی مرضی۔ تو قرآن نے کہا کہ ایماندار انسانوں کی جنگ جہاد فی سبیل اللہ ہوتی ہے، اور خدا کے منکر طاغوت جب لڑ رہے ہوتے ہیں تو ان کی جنگ طاغوتی ہوتی ہے، اور اس کا نام شیطانی جنگ ہوتا ہے۔ 1 لائنر کہہ رہا ہوں، اس وقت رحمانی اور شیطانی جنگ ہو رہی ہے۔ رحمانی جو رحمان کے بندے، عباد الرحمن، وہ جہاد فی سبیل اللہ کر رہے ہیں، اور طاغوت کے پیروکار دجال کے وہ جہاد فی سبیل الطاغوت کر رہے ہیں۔ اس کی عملی مثال مشرق وسطیٰ میں موجود ہے۔ فلم نہیں دکھا رہا میں، بات نہیں، کتاب سے نہیں کر رہا میں، فلسفی پالیسی دے رہا ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ آگے بیٹل فیلڈ اللہ نے سجا کے دکھا دیا ہے آپ کو، اس سے زیادہ اور کیا؟ کیا جنگ جب پاکستان میں آ جائے گی پھر آپ کو ہوش کے ناخن ہوں گے؟ سب کی ایک ایک کر کے باری آنی، حدیث کے چیپٹرز بھرے پڑے، یہاں سے علم نکلیں گے۔ وہ 70-80 ہزار یہودی اصفہان میں جو دجال کو لے کے نکلیں گے، اس کے لیے یہ خراسان کے علاقے سے ہی نکلیں گے۔ اسی خراسان کے علاقے سے کالے علم امام مہدی کے لشکر میں شامل ہوں گے۔ یہ خراسان کون سا علاقہ ہے؟ خراسان ایران کا صوبہ، افغانستان کا، اور یہ پورا پاکستان کا تقریباً 80% حصہ یہ خراسان کہلاتا ہے۔ حضور کی حدیث میں اس وقت یہ ٹیریٹری خراسان تھی۔ خراسان از امپورٹنٹ۔ خراسان والو جاگ جاؤ۔ جو خراسان میں آتے ہیں، ایران کا صوبہ خراسان، میں گیا ہوں وہاں پہ، امام غزالی کا ہارونیہ میں ان کی قبر انور ہے، میں نے وہ جگہ دیکھی ہے، خود زیارت کی ہے۔ وہ ایریا، پھر افغانستان کا خراسان، اور یہ پاکستان کے یہ علاقے جتنے بھی ہیں جہاں ہم بیٹھے۔ تو آپ پر نظر ہے، کسی اور کا کیوں نہیں کہا؟ جب کہا گیا یہ علم، تو کتنی بڑی جو ہے وہ پریڈکشن ہے اور نعمت ہوتی ہے کسی کو کہا جائے کہ آپ اس کار خیر کے لیے آپ کو چن لیا گیا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، کسی بچے کو کہیں آپ کو اسکالرشپ کے لیے آپ کا نام آ گیا چن، کیا خوشی کی حیرت ہوگی، وہ تیاری کرے گا، رخت صبر باندھے گا نا، سامان باندھوں، نئی چیزیں لوں، ٹکٹ خریدوں، میں نے تو اسکالرشپ پہ امریکہ کینیڈا جانا ہے کیونکہ میرا انتخاب ہو گیا ہے۔ تو مسلمانوں، تمہیں امام مہدی کے لشکر کی اسکالرشپ کے لیے چن لیا گیا ہے۔ امام مہدی کے لشکر کی اسکالرشپ کی جگہ یہ خراسان کا خطہ ہے۔ تو دنیاوی اسکالرشپ کے لیے اتنے خوش ہوتے ہو، یہ روحانی، علمی، فکری اور جہاد فی سبیل اللہ کی اسکالرشپ ہے۔ اسکالرشپ کا اعلان میرے مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے کر دیا تھا، اور اس اسکالرشپ کے پہلے حقدار وہ آپ کی افواج پاکستان ہے، یہ لشکر ہے، وہ اس کو لیڈ کرے گا، یہاں سے قافلے جائیں گے، اور اس کا تم نیٹ پہ بیٹھ کے تحقیق اور مذاق اڑاتے ہو۔ ہم راتوں لگا کے جاگ کے تحقیق کر کے اور افواہ کی محفل میں بیٹھ کے سیکھ کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں درد دل۔
تیاری کر لیں، وہ وقت آ گیا ہے، وہ اسکالرشپ ہے۔ پھر جہاد فی سبیل اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ میں ہوا، خلفاء نے کیا، ٹھیک ہے۔ آپ نے حضرت ابو سعید سے فرمایا جس نے اللہ کو خوش کیا، اسلام کو مذہب بنا لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تسلیم کر لیا، جنت پہ اس کا قبضہ ہو گیا، آکوپیشن۔ اور یہ پازیٹیو آکوپیشن ہے، لیگل آکوپیشن جنت پہ، سن لیں، جنت پہ بھی قبضہ ہے، وہ لیگل آکوپیشن ہے اجازت سے، لیکن اس آکوپیشن کی 3 شرائط ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اسلام کو اپنا دین مان لیں، اللہ کو اپنا رب مان لیں، اور محمد رسول اللہ کو اپنا تا حیات رسول اور رہنمات۔ یہ کون سی مشکل بات؟ پھر فرمایا کہ ایک مرحلہ پر اور ایک کام باقی ہے کہ اس کے بعد انسان کے 100 درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کون سے؟ فرمایا کہ 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت پہ تو اس مومن کا قبضہ ہو گیا جس نے اسلام اور جو ہے اللہ کو خوش کر لیا، اللہ کی رضا کے لیے کام کیا، اسلام کو مذہب مان لیا، مجھے رسول مان لیا، آخری نبی مان لیا۔ پھر اس کے 100 درجات جنت میں اور بلند، کس وجہ سے؟ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، 3 دفعہ فرمایا۔ جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اس کے درجات 100 درجے جنت میں اوپر ہو جائیں گے۔ یہ باتیں سن کے بھی ہم ادھر سے سنتے ہیں، ادھر سے نکال، معمولی بات، ٹھیک ہے۔ پھر جہاد فرض ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسلامی فوج، اس کے بعد آخری نقطہ جند اسے کہتے ہیں، یہ شرادہ بند مسلمان مجاہد سپاہیوں کی تنظیم، ترکیب، اتحاد اور اجتماع سے وجود میں آتی ہے، اور اس کا ہر فرد صیغہ جہاد و دفاع کے حکم کی تعمیل کرتا ہے اور مسلمانوں کے تحفظ پر مامور ہے۔ تو فوج کا ایک مقصد مسلمانوں کی املاک، جان و مال کا تحفظ، اور دوسرا انہیں دشمن کے حملے سے بیرونی جارحیت سے روکنا ہے۔ یہ 2 آبجیکٹیوز۔ اسلامی فوج قانوناً خدا کی فوج ہے۔ افواج پاکستان، مجھے لوگوں نے تانے دیے، آپ کہتے ہیں لشکر مصطفیٰ، یہ لشکر مصطفیٰ ہے، مرتضیٰ ہے، یہ حزب اللہ ہے، جند اللہ ہے۔ افواج پاکستان میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں یہ اسلامی فوج، فقہاء نے لکھا، اور خدا کا اعلان ہے وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ سورہ بقرہ کے اندر بھی دیکھیں کہ ہماری فوج، بے شک ہماری فوج ہی غالب و فاتح ہے۔ رب نے فرمایا ہماری فوج، یہ اللہ کی فوج ہے۔ فوج کے سپاہیوں سے میں کہتا ہوں آپ رب کے چنیدہ ہیں، جن کا انتخاب یہ کاکول اکیڈمی میں کورسز کے بعد ہوتا ہے، جو دفاع مقدس فریضے، ایک تو خوارج کا ہو گیا، دوسرا بیرون۔ آپ سے تو ابھی بہت بڑا کام لیا جانا ہے۔ یہ میں رہوں نہ رہوں، زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ یہ ویلاگ آج کی ڈیٹ میں رکھ لیں، اس فوج سے بڑا کام لیا جائے گا، امت کا کام، امت کی حفاظت کا، امت کو جوڑنے کا، امت کے دفاع کا، امت کی ملٹری اسٹریٹجی کا۔ اور یہ پاکستان، افواج پاکستان کا بیس کیمپ بنے گا، لکھ لیں، انگوٹھا لگوا لیں، چونکہ میری اسٹڈی ہے حدیث اور قرآن کی روشنی، کیونکہ آپ کے ایٹمی اثاثے، آپ کی فوج، آپ کا کمانڈ اینڈ کنٹرول، جدید میزائل ٹیکنالوجی، دنیا پوری لگی ہے، اس کو خراب نہیں کر سکی۔ حفاظت پہ کون ہے؟ وہ میرا رب ہے۔ اس نے حفاظت اس لیے رکھی ہے کہ یہ سارا اسلحہ، ٹیکنالوجی، یہ سب امام مہدی کے اس وقت، دجال کے خروج کے وقت، امام مہدی کی فوج کے آپ سپاہی ہوں گے تو یہ ساری ٹیکنالوجی اس وقت کام آئے گی۔ اس وقت گھوڑے خچرے وہ تمثیل تھی، جدید اسلحہ ہو۔ دجال کا کہنا اتنی تیزی سے ٹریول کرے گا، حدیث میں ہے کہ اس کے 2 پروں کے درمیان 3 یا 4 اتنے ہاتھوں کی مسافت ہوگی۔ تو آج کے وہ فائٹر جیٹس جو ہیں وہ ہیں، وہ ان پہ بیٹھ کے آئے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں، 2 ہاتھوں، پرندے کی طرح 2 پر اور 2 پروں کے بازوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا۔ تو جہاز کے 2 پروں کے درمیان کتنا فاصلہ ہوتا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے پریڈکٹ کر لیا، وہ آج ہوگا۔ یہ نتنیاہو، ٹرمپ، ایلون مسک، زرگبرگ، یہ دجال کے ایجنٹ ہیں، فرنٹ مین ہیں، یہ عرفاء نے لکھا۔ یہ اے آئی ٹیکنالوجی جو آپ کو برباد کر رہی ہے نوجوان نسل کی اخلاقیات، اسلامی تہذیب و ثقافت، اس کا ایک اینگل ہو گئے۔ وہ آپ کو ویژولائزیشن کے ذریعے اپنی ٹیکنیک دکھا رہا ہے کہ اب آپ مردے سے بات کر سکتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں، ٹچ نہیں کر سکتے۔ تو دجال کی جو نشانی ہے حدیث میں، اللہ اسے وہ قوت دے گا کہ وہ انسانوں کو جوہر دکھا سکے، دیکھے کہ کون ایمان پہ قائم ہے، کون اس کا ساتھ دیتا ہے۔ آج یہ اے آئی، چیٹ، یہ ساری چیزیں وہی کر رہی ہیں۔
وہ بھائی جان اپنے ایمان کو بچائیں. آج کئی لوگ دلیل نہیں دیتے او جی اس میں فائدے بھی ہیں. فائدہ قرآن و سنت میں ہے, اللہ کے بتائے ہوئے احکام ہے. رسول اللہ نے جو بات کہہ دی اس کے مقابلے میں تمہاری بات کیسے مانوں؟ پھر دشمن کو اپنی فوج پر غرور تھا, اضعف جندن, لیکن قرآن نے دشمن کی فوج کو کمزور فوج کا خطاب دیا. تو جب قرآن نے کمزور فوج کہہ دیا دشمن کی فوج کو, تو مجھے ایک بتائیں کیسے وہ طاقتور ہو سکتی ہے؟ ان دونوں بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام اپنی کم سے کم فوج اور دشمن کے زیادہ سے زیادہ لشکر کے متعلق کیا نظریہ رکھتا ہے, یعنی طاقت قوت ایمانی ہونی چاہیے. تو آج چونکہ وقت بہت ہو گیا, اس سیریز کو میں انشاءاللہ کل اس کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے تاکہ اسلامی تصور جہاد پہ اور فکر پہ, اسلامی فوج پہ, اس کی پالیسیز پہ, یہ میں 2-3 لیکچرز آگے تک بڑھاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کے ذہن بھی کلیئر ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے مہمان ڈاکٹر عمر یاد عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.